सेनेट से फाइनली 27th अमेंडमेंट का जो बिल है वो मंजूर हो चुका है। पार्लियामान जिसे हम कहते हैं, ऐसा लगता है कि बेतौकीर सी होती जा रही है। सेनेटर ने पीपल्स पार्टी के, उन्होंने कहा ये तो 2 कम थे, 1 कम था, कोई मसला नहीं, अगर 10 भी कम होते तब भी वो पूरे हो जाते। सैफुल्लाह अब्रो साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सेनेटर थे, उन्होंने वोट भी दे दिया और फिर मुस्ताफी भी हो गए, जो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे। ये ऑन कैमरा जो बात करते हैं, ऑफ कैमरा बिल्कुल उससे मुख्तलिफ बात करते हैं। पैसे देख के सेनेटर मुंतखब करेंगे कि फिर ऐसे ही बनने, फिर आप उससे क्या तवक्को रखेंगे? अब तो 2 तिहाई अक्सरियत थी, जब नहीं थी 2 तिहाई अक्सरियत उन्होंने तब तरमीम कर ली। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी बेवकूफ कर दिया है, बेख्तियार कर दिया है। मुतलका सा गैर मुतलका किस्म का इदारा बन चुका है और मातहत इदारा बन चुका है सुप्रीम कोर्ट का। हम देख रहे हैं कि शायद जज साहिबान के पास बहुत सारे ऑप्शन नहीं है। अब्रो साहब ने इस्तीफा भी दे दिया और उसके बाद पीपल्स पार्टी में चले जाएंगे, वहाँ से मुंतखब हो जाएंगे। हौसला शक नहीं, हमारी रिवायत बनी हुई है कि जिसकी पावर होती है, जिसको रिक्वायरमेंट होती है, वो उसको ना जायज़ काम समझता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल टीवी से मैं हूँ अदील सरफराज। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट शाकिर अब्बासी। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे 27th अमेंडमेंट को। हम इस वक्त मौजूद हैं पार्लियामान के बाहर और आपको मालूम है आज का दिन हैपनिंग से भरपूर रहा है। आज सेनेट से फाइनली 27th अमेंडमेंट का जो बिल है वो मंजूर हो चुका है और अब बात आ चुकी है कौमी असम्बली में। अब कल 11 बजे कौमी असम्बली का इजलास होने जा रहा है और उसके अंदर बताया जा रहा है कि कल ही कौमी असम्बली से भी 27वीं आईनी तरमीम मंजूर करा ली जाएगी। ये थी नाज़रीन आज की ब्रेकिंग न्यूज़। अब शाकिर अब्बासी साहब, आज ज़रा बताइएगा, आप भी सारा दिन जो राहदारियाँ हैं पार्लियामान की वहाँ पर घूमते फिरते रहे हैं, चैम्बर्स में भी जाते रहे हैं, कुछ वज़रा से आपकी ऑफ द रिकॉर्ड भी गुफ्तगू होती रही है। ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइएगा, हम आपसे ये तो नहीं कहेंगे कि आप वो चैटम रूल्स तोड़ें और ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू रिकॉर्ड पर ले आएँ, लेकिन ज़रा हमारे नाज़रीन को मालूम तो हो कि ये जो हमारे अरकान पार्लियामेंट हैं या हमारे वज़रा हैं जो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं, ये ऑन कैमरा जो बात करते हैं, ऑफ कैमरा बिल्कुल उससे मुख्तलिफ बात करते हैं। और असल में हो क्या रहा है, क्योंकि 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर बहुत कुछ सामने आ रहा है। आज तो एक रुकने सेनेट जो है जनाब सैफुल्लाह अब्रो साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सेनेटर हैं, उन्होंने वोट भी दे दिया और फिर मुस्ताफी भी हो गए। तो थोड़ी सी डिटेल्स आज के अहवाल की हमें बताइएगा, हुआ क्या है एक्चुअल में? सर, आप जिस जगह पे खड़े हैं ये मशहूर ज़माना डी चौक है और पार्लियामेंट के बाहर है। लेकिन आज जो है पार्लियामान जिसे हम कहते हैं, ऐसा लगता है कि बेतौकीर सी होती जा रही है। यहाँ पर स्पेसिफिक जो है वो आप कह सकते हैं कानून साजी हो रही है और मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके इख्तियारात जो है वो कम कर दिए गए हैं। आज स्पेशली जब आलिया जो कामरान जो है वो तकरीर कर रही थी तो एक रोई नहीं है, क्योंकि वो कानूनदार की बेगम है कामरान मुर्तज़ा की। बाकी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, जो है अर्करेजी की कि किस तरह जो है इस तरह आप जल्दी में उजलत में काम कर रहे हैं। 48 के 64 अमेंडमेंट जो आप इस तरह आपने हमसे डिस्कस भी नहीं किया, आपने हमसे इस पे बहस भी नहीं की, हमें डिस्कस करने भी नहीं दिया और जिस उजलत से आप पास करवा रहे हैं। उन्होंने साथ जुमला भी कहा कि आपके पास पावर्स हैं, आपके पास नंबर्स हैं, आपके पास जो है वो इदारे आपके साथ है, तो किस चीज़ का डर है? तो पार्लियामान जो है वो आज बेतौकीर होती। एक दफ़ा फिर देखी, मुझे नहीं है सर, नशा है ताकत का। फिर मुझे एक याद पड़ता है 2018 का, मैं अक्सर आपको जिक्र करता हूँ, जब हासिल बेजिंजो की दफ़ा ये सीन हुआ था तब भी मैंने पार्लियामान बेतौकीर देखी। आज जो है फिर उसकी बेतौकीरी देखी। स्पेशली हुकूमत के पास जो है वो नंबर 2 कम थे, क्योंकि तो उनके देखिए कम तो नहीं थे, नंबर तो उनके पास ज़्यादा नंबर जो उनके इत्तेहादी नंबर, मैं वो भी आपको कहानी बताता हूँ आगे। जो उनके पास अपने थे 61 थे, 3 उनके ANP के 64 बनने थे। चेयरमैन सर ने वोट नहीं किया, 65 बन जाते हैं। इरफान सिद्दीकी साहब के बारे में खबरें थी कि कोई मुख्तलिफ खबरें आई थी कि वेंटिलेटर में ICU में, कुछ लोगों ने तो उनकी वफात की भी खबरें चला दी, लेकिन नंबर वो कम बनना था। उन्होंने अपने बंदे रिजर्व रखे थे और सबसे सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो के बारे में था, क्योंकि PTI ने जब बानी PTI ने कहा कि कमेटियों से इस्तीफ़ा दो, सेनेटर अब्रो ने इस्तीफ़ा नहीं दिया। वो आते रहे, उनके शायद कुछ यहाँ में मामलात हैं, कुछ थे, कुछ मामलात थे, वो फंसे हुए थे, तो वो कमेटी की सदारत करते रहे। लेकिन जो दगा हुआ है मौलाना फजल रहमान के साथ, इवन का जब कामरान मुर्तज़ा बाहर निकले, उनसे पूछा तो उनके पास जवाब नहीं था, क्योंकि खुद कानूनदान है उनके। और उनसे पूछा, मैंने कहा जब आप पैसे दे के सेनेटर मुंतखब करेंगे, पैसे दे के सेनेटर बनाएंगे, हाँ आपको सेनेटर तला चले के, तो उन्होंने कहा कोई और मोटी असामी आ गई है तो फिर फिर ऐसे ही बनने, फिर आप उससे पे क्या तवक्को रखेंगे? तो उसके पास उनका जवाब नहीं था।
پھر ہماری کچھ آف دی ریکارڈ جو ہے وہ باتیں حکومتی لوگوں سے، پیپلز پارٹی کے ایون کچھ وفاقی وزراء تھے، تو انہوں نے لفظ جو استعمال کیا وہ گالی کی مزاج میں آتا ہے، انہوں نے کہا یہ ایسا نہیں ہے. اچھا پھر وہ ایک سینیٹر ہیں پیپلز پارٹی کے، انہوں نے کہا یہ تو 2 کم تھے، 1 کم تھا، کوئی مسئلہ نہیں، اگر 10 بھی کم ہوتے تب بھی وہ پورے ہو جاتے. فیصل واوڈا تو صبح مٹھائی لے کر آ گئے. فیصل واوڈا مٹھائی لے کے آئے، جملہ کیا تھا، اگر 10 بھی کم ہوتے تو ہم تب بھی لے کے آ جاتے، یا وہ لے کے آ جاتے، یہ جملہ تھا. سر دیکھیں اب تو 2 تہائی اکثریت تھی، جب نہیں تھی 2 تہائی اکثریت انہوں نے تب ترمیم کر لی. اچھا مجھے آج پی ٹی آئی کے وہ بھی چہرے نظر آئے جو 26ویں یعنی ترمیم ہے، جن کو فلور نمبر پارلیمنٹ کے 4 میں رکھا گیا تھا اور لوگ ڈھونڈ رہے تھے کہاں پہ تھے. آج شکر ہے انہوں نے کہیں دعا کی کہ ہماری جان بخشی ہوگی، حکومت کی جو ہے وہ نمبر 2 نمبر کم ہوتے تو پھر ان کا نمبر آ جاتا. تو پارلیمان دوسری طرف ایزیلی اس نے حکومت پاس کر دیا. سینیٹر جو ہے ابڑو صاحب نے استعفیٰ بھی دے دیا اور اس کے بعد پیپلز پارٹی میں چلے جائیں گے، وہاں سے منتخب ہو جائیں گے. لیکن پارلیمان کی بھی توقیر یہ ہے کہ ایک بندہ جس نے ایک پارٹی سے منتخب ہوا، وہیں سے وہ دوسری فلور کراسنگ کی اور وہ اسے پتہ ہے میں نائل ہو جاؤں گا. ہم افسوسناک یہ چیز ہے کہ جو مختلف اراکین اسمبلی اسی پارلیمان کے اندر بیٹھے ہیں وہ اس کی حوصلہ شکنی نہیں کرتے. سر حوصلہ شکنی ہماری روایت بنی ہوئی ہے کہ جس کی پاور ہوتی ہے، جس کو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، وہ اس کو نا جائز کام سمجھتا ہے. جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہم اس کو جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں حرام کام سمجھتے ہیں. پھر ہم ہارس ٹریڈنگ کہتے ہیں، جو نام دینا چاہیں وہ چڑھتے ہیں. پھر کہتے ہیں کچھ لوگوں کا ضمیر جاگ گیا، کئی دفعہ یہ بھی الفاظ استعمال کرتے ہیں، کئی دفعہ ہم کہتے ہیں زمین مر گیا، یہ تمام تر جو ہے الفاظ استعمال کرتے ہیں. لیکن جب قومی اسمبلی میں آج تھا تو بجائے ہم نے 27ویں آئینی ترمیم کو ڈسکس کرنے کے لیے سوائے عالیہ کامران کے یا تھوڑا بہت شیر افضل مروت نے جو ہے وہ ذکر کیا، باقی ایک دوسرے پہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ہم کہتے ہیں کپڑے اتار رہے تھے. راجہ پرویز اشرف نے ایون پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آپ اس طرح کر رہے ہیں تو پھر آپ اس چیز سے نہیں بچیں گے. پھر آپس میں ایون قومی اسمبلی کی بات کر رہا ہوں کہ مطلب ایک بڑا پارلیمان ہے، وہاں پہ آپ لوگ ان کے درمیان کافی تلخی ہوئی ہے. ان کے درمیان تلخی ہوئی ہے. ایون کہ حنیف عباسی اور پی ٹی آئی کے شفقت اوان سرگودا بار کے صدر بھی رہے، ان کے درمیان انتہائی نیچ قسم کی گفتگو بھی ہوئی. وہ کچھ انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو پھر فاتحہ خوانی کرنی پڑی. حنیف عباسی نے جملہ ادا کیا، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ شفقت اوان نے کوئی بات کی، پھر حنیف عباسی نے ایک کافی جو ہے وہ ایسی ماننے کی اخلاق سے گری بات کی. تو یہ پارلیمان کا ماحول ہے جہاں پر چیزیں جو اپلائی جا رہے ہیں اس کو ڈسکس نہیں کری. عالیہ کامران جب اس ترمیم کو ڈسکس کر رہی تھیں، اس کے بارے میں بات کر رہی تھی کہ خدارہ اس کو ڈسکس کرنے دیں، ہماری مشاورت دیں، ہمارے پوائنٹس دیں، تب کوئی موبائل پہ لگا ہوا تھا، کوئی آپس میں گپوں میں لگا ہوا تھا. تو یہ پارلیمان کی سیریسنس کا جو ہے وہ حال ہے. ان کو شاید یہ ہے کہ ہمیں عہدہ ملا ہوا ہے، ہمارے آگے کچھ ہیں وہ ہیلو ہٹو بچوں والے کہانی ہے، 2 گارڈ مل کے بجلی کی بل نہیں آئیں گے، پارلیمنٹ لاجز ملا ہوا ہے، ہمارے 5 سال چلے جائیں گے، عوام میں چلے جائیں گے. عوام کو وہی پرانا نعرہ، ہر پارٹی اپنا نعرہ دیتی ہے. کوئی اب تو نعرے کی بھی ضرورت نہیں ہے، فارم 47 زندہ باد. تو یہ بے توقیر سی ہوتی جا رہی ہے. اب وہ ہم کسی زمانے میں کیوریوسٹی تھی، کوئی بتاتا تھا، ہم کیا کرتے ہیں پارلیمنٹ کور کرتے ہیں، تو اب بتاتے ہوئے آپ سمجھ رہے ہیں یہ اب یہ حال ہو چکا ہے. تو یہ حکومتی کی ایون کے آپ دی ریکارڈ ہے کہ حکومت کے کئی وزراء بھی، حکومتی اراکین کی، حکومت کے اتحادی بھی اس چیز سے خوش نہیں ہیں. کیونکہ جب آپ پاور سیاستدانوں سے لے لیتے ہیں، آپ ان کے اختیارات جو ہیں وہ واپس لے لیتے ہیں، ان کے جو ہے پر کاٹ دیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہیں ہو کہ کوئی مجبوریاں ہوں، لیکن جب ان کے پر کاٹ دیتے ہیں تو پھر صرف وہ جو ہے کہہ سکتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ ماتم کے کچھ نہیں کہہ سکتے. دوسرا مجھے یہ کہیں سپریم کورٹ سے آپ نے کوئی خبر دی تھی، آپ نے وہ ٹویٹ بھی کیا تھا کہ یہاں پہ استعفوں کی جو ہے وہ باز گشت ہے. تو دوسرا آج خط بھی لکھا ہے جسٹس منصور علی شاہ نے، کیا ہے خط میں کیا ہے اور استعفوں کی کیا باز گشت ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے جو پارلیمان ہے اس کی وقت کے اوپر تو آپ نے بات کی ہی ہے کہ کس طرح وہ خود کم کر رہے ہیں. انہوں نے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی بے وقت کر دیا ہے، بے اختیار کر دیا ہے. غیر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے نا ایک متعلقہ سا غیر متعلقہ قسم کا ادارہ بن چکا ہے اور ماتحت ادارہ بن چکا ہے سپریم کورٹ کا. اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے اور گزشتہ 1 سال کے دوران آپ کو معلوم ہے جسٹس یحییٰ افریدی چیف جسٹس آف پاکستان ہے 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں ان کا جو کنڈکٹ رہا ہے، جو کوڈ آف کنڈکٹ جو ججز کو انہوں نے تبدیل کیا ہے، جو بہت ساری چیزیں انہوں نے کی ہیں، اس سے یہ ججز صاحبان ویسے ہی بھرے پڑے. اب جب یہ 27ویں آئینی ترمیم کر دی گئی ہے اور عدالت کو، سپریم کورٹ کو جو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے، اسے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کے لیول پر لے آیا گیا ہے، تو ججز صاحبان اب آپس میں باقاعدہ طور پر مشاورت کر رہے ہیں. مجھے ذرائع نے بتایا ہے
کہ وہ مستعفی ہونے پر غور کر رہے ہیں اور 3 سے 4 ججز کے حوالے سے کنفرم بھی کیا جا رہا ہے، لیکن وہ تو اب چلیں وقت آنے پر معلوم ہوگا، کیونکہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ پہلے ججز صاحبان شاید یہ کوشش کریں گے کہ ایک انسٹیٹیوشنل اسٹرانگ قسم کا رسپانس آنا چاہیے ہمارے ادارے کی طرف سے، عدلیہ کی طرف سے، کہ بھائی یہ کیا ترمیم ہو رہی ہے۔ اسی حوالے سے آج 2 خطوط آئے ہیں منظر عام پر۔ ایک خط تو پہلے ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے ججز، ہائی کورٹ کے ججز اور سینئر ترین وکلاء پاکستان کے، جن میں مخدوم علی خان ہیں، جن میں جو آپ کہہ سکتے ہیں منیر ملک صاحب ہیں، فیصل صدیقی ہیں، بیرسٹر صلاح الدین ہیں، تمام جو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس ہیں، ان سب نے ایک خط لکھا اور چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ کہا کہ بھائی فل کورٹ میٹنگ بلائیں، یہ آپ کی عدلیہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیوں کر آپ خاموش ہیں۔ اور پھر ایک خط آتا ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا، گو کہ وہ خط لکھا جاتا ہے گزشتہ روز، 8 تاریخ لکھی ہوئی ہے اس کے اوپر، لیکن وہ پبلک آج ہوتا ہے، ہمارے پاس آج آیا، ہم نے جب اسے رپورٹ کیا، اس کو پڑھا، 6 صفحات اور مشتمل بڑا ہی ڈیٹیلڈ خط ہے، اور اس میں انہوں نے مختلف ہیڈنگز دے کر مختلف جو آسپیکٹس ہیں اس وقت ان کے اوپر بات کی ہے۔ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی جو ضرورت اس وقت پیش آئی ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے بات کی ہے، اور کیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہی ہے ایگزیکٹو۔ پھر انہوں نے جناب چیف جسٹس سے یہ بھی کہا ہے کہ بھائی آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کے گارڈین، آپ اپنا کردار سمجھیں، آپ ایگزیکٹو کو کہیں کہ وہ آپ سے پوچھیں تو صحیح کہ آپ ہمارے ادارے سے متعلق اتنی بڑی ترمیم کر رہے ہیں آئین کے اندر، تو آپ نے ہمیں پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اور پھر انہوں نے بھی یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ باقاعدہ طور پر ایک فل کورٹ میٹنگ بلائیں ججز صاحبان کی تمام، اور پھر ساتھ انہوں نے کہا کہ بہتر تو یہ ہوگا کہ آپ سپریم کورٹ کے علاوہ ہائی کورٹس اور جو فیڈرل شریعت کورٹ ہے ان کے بھی ججز صاحبان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کنونشن، جوائنٹ کنونشن بلائیں، جہاں پر پھر ایک عدلیہ کی جانب سے ایک اسٹرانگ قسم کا میسج جانا چاہیے، اور ہمارا اس کے اوپر موقف تو سامنے آنا چاہیے۔ ابھی تک تو کسی کا موقف انڈیویجول سائڈ سے بھی نہیں آیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ذاتی کیپیسٹی میں یہ موقف اپنا دیا ہے، بینگ سینئر پیونی جج آف دا سپریم کورٹ، بٹ اب 27ویں آئینی ترمیم کے بعد تو ان کا یہ لقب بھی ان سے چھن جائے گا، اب تو غالباً سینئر پیونی جج بھی نہیں رہے گا۔ تو یہ تمام کا صورتحال ہے عدلیہ کے اندر، اس قدر انریسٹ ہم دیکھ رہے ہیں۔ ماضی میں بھی جب 26ویں آئینی ترمیم ہوئی تھی ہم نے دیکھا تھا ججز صاحبان کافی نالاں تھے، ججز صاحبان کافی تحفظات کا شکار تھے، لیکن اب کی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاید ججز صاحبان کے پاس بہت سارے آپشنز نہیں ہیں، بالخصوص ان میں سے ایک آپشن جو کام جاری رکھنے کا ہے وہ شاید اب بہت سارے ججز صاحبان کو لگ رہا ہے کہ ان کے پاس نہیں ہے۔ وہ سوچ رہے ہیں کہ اب انہیں شاید سٹیپ ڈاؤن کر جانا چاہیے۔ اگر جسٹس یحییٰ فقیہ صاحب، میں سمجھتا ہوں ہم توقع کر رہے تھے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے اس خط کے بعد وہ ایک رسپانس شاید دے دیں، انہوں نے 2 کے 2 روز کے بعد بیرون ملک بھی جانا ہے، لیکن توقع تھی کہ شاید وہ کوئی رسپانس دے دیں، کیونکہ افیکٹو تو ان اے وے وہ بھی ہیں اس ترمیم کے، وہ کہ 26ویں آئینی ترمیم کے سب سے بڑے بینیفیشری بھی تھے، مگر 27ویں آئینی ترمیم کے سب سے بڑے افیکٹو بھی وہ ہیں، کیونکہ کل تک وہ تھے چیف جسٹس آف پاکستان، آج وہ رہ چکے ہیں چیف جسٹس آف سپریم کورٹ، ٹھیک ہے نا، یہ بہت بڑا فرق ہے۔ یہاں پر اب یحییٰ فقیہ صاحب کا بھی ہم توقع کر رہے تھے، بہرحال حسب معمول انہوں نے وہی کیا جو وہ کرتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں ججز صاحبان کیا کرتے ہیں۔ ایک سوال جو بار بار ذہن میں آتا ہے، کیونکہ ابھی ریسنٹلی کچھ عرصہ قبل ایک اور عدالت کے ایک اور جج صاحب تھے، ان سے میں نے ذرائع تفنن پوچھ لیا کہ is there any chance of you stepping down، تو انہوں نے کہا کہ it would not be stepping down, it would be stepping out، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اگر استعفیٰ دیا تو پھر گھر کو تو نہیں جائیں گے، پھر باہر ہی آئیں گے۔ تو ہو سکتا ہے اگر ججز صاحبان ایک بلک میں آتے ہیں استعفے لے کر، صرف سپریم کورٹ ہی نہیں بلکہ ہائی کورٹ سے بھی، تو پھر شاید وہ باہر نکل آئیں، باہر نکل کر کوئی تحریک چلانے کی کوشش کریں۔ مگر موجودہ حالات کے اندر جس جگہ پہ آپ کھڑے ہیں، میں کھڑا ہوں، یہاں پر ہم نے بڑی بڑی تحریکیں چلتی اور اسی وقت ختم ہوتی بھی دیکھی ہیں، اور بڑے افسوسناک واقعات بھی ہمارے ملک میں رونما ہو چکے ہیں۔ تو اس وقت جو 27ویں آئینی ترمیم ہے، حکومت نے اپنے بھی ہاتھ، میں سمجھتا ہوں کہ اپنا بھی پلڑا کافی ہاتھ نہیں پاؤں ساتھ ملا کے ہر چیز انہوں نے جو ہے نا باندھ دی ہے، اور ساتھ عدلیہ کو بھی انہوں نے بے وقت کر دیا ہے، بے توقیف کر دیا ہے، بے اختیار کر دیا ہے، اور ایک اب ادارہ ہے اس کو مضبوط مزید کر دیا اس سے پہلے اسٹریٹجی اپنائی ہے کہ باہر کے الیکشن جلدی کروا دی ہے، اور یہ آج وہ عالیہ کمنانی ڈسکس کر رہی تھی، بڑی سرخیاں پاؤڈر بانٹے ہیں، انہوں نے کچھ ایسا کیا فلاں، یہ ڈسکس کر رہی تھی۔ تو ایسی بات ہے باہر کے الیکشن پہلے وہاں سے میں خیال ہے گیم پہلے وہاں سے سیٹ کیے، کیا کہیں گے؟ بس بات وہی تھی کہ پہلے جو باہر کے الیکشن ہم جب ہونے تھے تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یار پہلے تو کوشش یہی کی جائے گی کہ ٹائم سے پہلے کیا نا، کیونکہ دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم کا ہی پیکج بہت بڑا تھا، اور اس کے اوپر پھر 27ویں آئینی ترمیم کے ساتھ تو پھر ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا۔
اور ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں بہت کچھ کیا گیا ہے. بار کے انتخابات میں بھی جو یہاں سے جو پروفیشنل گروپ ہے احمد خان گروپ کے جو امیدوار تھے توفیق آصف صاحب، ان کا پنڈی سے تعلق ہے. وہاں سے کچھ وکلاء صاحبان کے لائسنس دینے تھے ایک کمیٹی نے جو جسٹس جمال خان مندوخیل ہیڈ کرتے ہیں، اور جس میں دیگر جو 2 اراکین ہیں وہ انڈیپینڈنٹ گروپ کے اراکین ہیں. تو انہوں نے ان پنڈی کے ووٹرز کے جو آپ کہہ سکتے ہیں وکلاء ہیں، ان کے وہ لائسنس بھی نہیں دیے، ان کو سپریم کورٹ کا لائسنس بھی نہیں دیا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہاں پر اکثریت کس کو ووٹ کرے گی. اور دیگر تمام تر صوبوں میں، تمام تر اضلاع میں وہاں پر مینج کیا گیا، مینج باقاعدہ طور پر کیا گیا. اور یہ توقع کی جا رہی تھی. بدقسمتی کے ساتھ جو پروفیشنل گروپ ہے اس نے اس چیز کو ایڈریس اس وقت نہیں کیا جس وقت کرنا چاہیے تھا، اور پھر آج نتیجہ آپ سب کے سامنے ہے. بہرحال آج پارلیمان میں تھوڑی مینجمنٹ میں نے بھی دیکھی تھی، لیکن میں کھل کے بتا نہیں سکتا. دیکھیں وہ کوئی بھی نہیں کھل کے بتا سکتا، کمزور آدمی ہے. چل تو عادل صاحب سے بات ہوئی، ڈیٹیل آج کی ہم نے ڈسکشن کی کہ کیا ہو گیا پارلیمنٹ میں، کیا ہو رہا ہے پارلیمنٹ میں، سپریم کورٹ میں جو ججز میں اندر جو ان کی کریوسٹی پائی جا رہی ہے، اسپیشلی وہ ججز جو سمجھتے ہیں کہ ان کے ادارے کو بے وقت کیا جا رہا ہے، وہ جو سمجھتے ہیں کہ ان سے اختیارات لے کے ان کو جو ہے وہ ایک راستے پہ کھڑا کر دیا جو بند راستہ ہے. تو اب ان کے پاس آپشن کیا ہے؟ کیا وہ آپشن ایکسرسائز کریں گے؟ کیا ججز موومنٹ کوئی ایسا نئی مستقبل کوئی تحریک ہوگی جس طرح ماضی میں ہوئی ہے؟ کیا جیسے انہوں نے ذکر کیا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم باہر بھی آ سکتے ہیں، تو کیا یہ حقیقت بن سکتی ہے؟ فی الحال حالات دیکھ کے ایسا کچھ نہیں لگ رہا، کیونکہ ہمارے پیچھے یہ پارلیمنٹ ہے، اس کے پیچھے ہمارے صدر ہے، رائٹ سائڈ میں پی ایم ہاؤس ہے، اور یہ اس کو ریڈ زون بولتے ہیں. اور ریڈ زون جو ہے وہ اب کہہ سکتے ہیں سپریم کورٹ بھی یہیں پہ اسی جگہ پہ ہائی کورٹ ہے، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے ہیں. تو صرف یہ خوبصورتی کے لحاظ سے یہاں پر روز یہاں پہ کوئی آپ تصویر بنانے آ سکتے ہیں، یہاں پر آپ جو ہے نئے پودے دیکھ سکتے ہیں، نئی لائٹیں لگی ہوتی ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں. البتہ جو ریڈ زون کی وقت ہوتی تھی، جو اس کی اختیارات کے لحاظ سے جانا جاتا تھا، وہ تصور اب ختم ہوتا جا رہا ہے. اس ویڈیو کے والے سے اپنا فیڈ بیک لازم دیجیے گا، اپنا خیال رکھے گا. اللہ حافظ.